बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो कि 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश मुल्क बना, वहाँ पे पिछले 16 साल से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी। और वहाँ पे शेख हसीना वाजिद ने ये जो 16 साल गुजारे हैं, इनके पीछे एक लंबी स्टोरी है, एक लंबी कहानी है। और इसे शेख हसीना वाजिद मॉडल भी कहा जाता है, या दुनिया में बंगला मॉडल के नाम से भी ये हुकूमत जानी जाती है। इन्होंने आते सार ही इक़्तिदार में सबसे जो पहला काम किया, इन्होंने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की अपने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, फ़ौज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, जुडिशल जो जुडिशरी है वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की। और जो बांग्लादेश का जो स्ट्रक्चर था उसमें जो पिलर्स थे गवर्नमेंट के, उन सबको अपने साथ मिलाया। और जब ये सारी चीज़ें उनके काबू में आ गई, मिलिट्री में उनके लाइक माइंडेड लोग आ गए, पुलिस में आ गए, जुडिशरी में आ गए, तो उसके बाद उन्होंने सबसे जो पहला काम किया दोस्तों, जितनी भी अपोजिशन जमातें थीं उन सबको कुचलना शुरू किया। और आप जानते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान से लोग ज़्यादा नफ़रत करते हैं जो अवामी लीग के लोग हैं। उन्होंने इस पॉइंट को वहाँ पे उजागर किया और लोगों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जज्बात को भड़काया। और ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। और चूँकि 1971 में बांग्लादेश बनाने में इंडिया ने एक किरदार अदा किया था, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी, मुफ्ती बामी जो तंज़ीम थी उसने भी, तो उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया और लोगों के ज़हनों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेपनाह नफ़रत पैदा कर दी। और वहाँ पे लोग जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनके वालिद, उन्हें लोग पूछते थे और अपना कौमी हीरो भी मानते थे। लेकिन शेख हसीना वाजिद ने क्या किया कि जमात इस्लामी के जो लोग उस वक्त रेजिस्ट कर रहे थे बांग्लादेश के अंदर कि हम अलग मुल्क न बने, उन लोगों के ऊपर मुकदमात चलाए। और 90 साल 92 साल की उम्र के लोगों को वहाँ पे सज़ाएँ सुनाई गई, इवन कि उन्हें सज़ाए मौत दी गई। फिर वहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी थी, जिसकी सरबरा खालदा ज़िया थी, उसको कैद में डाला और अमली तौर पे अपोजिशन को कुचल दिया। और बांग्लादेश के अंदर कोई भी पार्टी जो है वो जलसा नहीं कर सकती थी, ना ही जमात इस्लामी को ये इजाज़त थी, ना ही दूसरी जो पार्टियाँ थीं। और खालदा ज़िया जो थी वो ख़ुद जेल में थी। और इस तरह अ, जितने भी वसाइल थे बांग्लादेश के, उसके ऊपर शेख हसीना वाजिद के ख़ानदान ने कब्ज़ा कर लिया था। और वहाँ पे लोगों के साथ नारवा सलूक रखा गया और लोगों को तंग किया गया। और जो कोई भी वहाँ पे हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता था उसे उठा लिया जाता था, गायब कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। और लोग अदालतों में जाते थे, वहाँ पे भी इंसाफ नहीं मिलता था, क्योंकि अदालतों में भी इन्होंने जज जो हैं वो अपने रखे हुए थे, उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। और फिर वहाँ पे जो नौकरियाँ थी, सरकारी जो नौकरियाँ थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अवामी लीग के लोग थे उन्हीं को मिलती थी। और बाकी जो बांग्लादेश की 80% आबादी थी वो सरकारी नौकरियों से महरूम थी। लोग आला तालीम याफ़्ता थे, इसके बावजूद वहाँ पे रोज़गार के मौक़े नहीं थे। और इसी चीज़ को एक स्टूडेंट ने एक्सप्लॉइट किया और उसको जो पुलिस थी वहाँ की, उन्होंने दिन दिहाड़े उसे गोलियाँ मारी। और वहाँ से ये एक तहरीक स्टार्ट हुई। और फिर देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में स्टूडेंट तहरीक जो है वो छा गई। और उनका एक ही मुतालबा था कि शेख हसीना वाजिद से इस्तीफ़ा लिया जाए, इस गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए। और फिर हाई कोर्ट जो थी, उन्होंने एक कोटा सिस्टम था जिसके ऊपर उन्होंने जो फ़ैसला दिया था वो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया था। और इस फ़ैसले को बेस बनाते हुए स्टूडेंट्स ने वहाँ पे तहरीक चलाई। उन्होंने कहा जी ये फ़ैसला हमें मंजूर नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स के हक़ में फ़ैसला दिया, कोटा सिस्टम को ख़त्म किया। लेकिन इसके बावजूद जो स्टूडेंट्स थे उनका कहना ये था कि ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसके ऊपर अमल दरामद करवाना मुश्किल है, ये गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल नहीं करेगी। और वैसा ही हुआ। और फिर वहाँ पे हसीना वाजिद के पास जितनी भी फ़ोर्स थी, पुलिस फ़ोर्स को इस्तेमाल करके देख लिया। फिर उनकी अपनी जो मुसल्लह जत्थे थे शेख हसीना वाजिद के,
عوامی مسلم لیگ کے اندر، جس طرح آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر بھی ایسی ہی جو مودی سرکار ہے ان کے پاس بھی مسلح جتھے ہیں، اور یہی ماڈل انہوں نے بھی اپلائی کیا، اور مسلح جتھوں کے ذریعے نہتے عوام کے اوپر ظلم کیے، ان کو سیدھی گولیاں ماری، اور پھر آخر میں انہوں نے فوج استعمال کی، اور فوج کے جو ایک جرنل تھے جن کا نام ہے ضیاء الحسن، جو کہ بنگلہ دیش کے انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ایک ونگ کے سربراہ تھے، ان کے ذریعے انہوں نے بے پناہ ظلم کیے، وہاں پہ لوگوں کو اٹھوایا، لوگوں کو قتل کروایا، اور آج یہ بھی خبر ہے کہ ان جرنیل صاحب کو، وہ میجر جرنل تھے، جبری ریٹائر کر دیا گیا ہے، وہ ملک سے باہر جانا چاہتے تھے لیکن انہیں باہر جانے سے روک دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کل تقریباً 130 کے قریب لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، یہ کل کی خبر ہے۔ اسی طرح مختلف دنوں میں کبھی 40 لوگ، کبھی 50 لوگ، کبھی 35 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں اور لوگ شہید ہوتے گئے۔ لیکن جو فوج کا سربراہ ہے اس وقت، جنرل وقار آئی تھنک ان کا نام ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیخ حسینہ واجد کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کی کوئی کزن ہے، ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ اور شیخ حسینہ واجد انہیں یہ جونیئر تھے فوج میں، لیکن انہیں کراس کر کے اسپیشل اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہوں نے آرمی چیف بنایا، لیکن ان کے اپنے جو آرمی چیف تھے وہ بھی ان کی حکومت کو بچا نہ سکے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جب شیخ حسینہ واجد ملک سے باہر چلی گئی تو پیچھے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے جو آرمی چیف تھے، انہوں نے ایک تقریر کی، سب لوگوں کو شانت ہونے کا کہا، اور وہ لیکن جو وہاں کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے آرمی چیف کا جو ماڈل تھا، جو عبوری حکومت وہ بنانا چاہ رہے تھے، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم کسی ایسی گورنمنٹ کو نہیں مانیں گے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہوگی۔ پھر جب شیخ حسینہ واجد ملک سے چلی گئی تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی کیبنٹ تو تحلیل ہوگی، لیکن آج جو صدر ہیں بنگلہ دیش کے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کسی طرح بھی راضی نہیں ہو رہے تھے عبوری حکومت کے اوپر۔ اب اسٹوڈنٹ کے جو 3 لیڈر ہیں انہوں نے نام دیے ہیں، ڈاکٹر یونس کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے بنگلہ دیش میں غربت ختم کرنے کے لیے ایک بینک بنایا تھا اور انہیں نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو بھی عبوری سیٹ اپ بنے گا اس کے سربراہ ڈاکٹر یونس ہوں گے، اور وہ اس وقت غالباً فرانس میں ہیں، اور وہ کسی وقت بھی بنگلہ دیش میں آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اور پرامیننٹ پرسنالٹیز ہیں بنگلہ دیش کی، جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال کوئی بندہ نہیں کر سکتا، ان لوگوں کو اس عبوری سیٹ اپ کا حصہ بنایا جائے گا، اور پھر عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ دوستو، اب شیخ حسینہ واجد کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دوں کہ فوج میں جن کو انہوں نے آرمی چیف بنایا تھا، انہوں نے بے حد سپورٹ کی شیخ حسینہ واجد کی، اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا شیخ حسینہ واجد سے کہ ہم کو نہیں کریں گے، مارشل لا نہیں لگائیں گے، انہوں نے وہ سارے وعدے پورے کیے۔ لیکن عوام میں اتنا غیظ و غضب تھا کہ شیخ حسینہ واجد نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔ شیخ حسینہ واجد اور بھی زیادہ قوت استعمال کرنا چاہتی تھی ان لوگوں کو کچلنے کے لیے، لیکن جب آرمی چیف سے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں برسائیں تو آرمی چیف نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ عوام ہی فوج کا اعتماد ہوتی ہے، آپ سے جو وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم مارشل لا نہیں لگائیں گے وہ ہم نے پورا کر دیا، ابھی آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلی جائیں، مستعفی ہو جائیں۔ انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، بلکہ کوئی اور پلان کروں گی اور ان لوگوں کو میں کچل دوں گی۔ لیکن آخر کار انہیں تمام انٹیلیجنس رپورٹس آ گئی، آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں، ادروائز یہ ہجوم اگر وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گیا پھر ہمارے لیے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن شیخ حسینہ واجد کسی طور پہ بھی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخرکار ان کی ایک بہن ہے ریحانہ، انہیں ان کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے انہیں سمجھایا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ یہاں سے نکلیں۔ اور سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہن ریحانہ نے ان کی تمام پیکنگ کی آخری لمحات میں، اور آخرکار آرمی چیف نے انہیں 45 منٹ کا وقت دیا کہ مزید اور ہم 45 منٹ تک اس ماب کو روک سکتے ہیں،
ادروائز وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ہجوم آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس طرح شیخ حسینہ واجد آخری لمحے بھی بڑی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور اپنے ساتھیوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن جب ان کی بہن نے انہیں فائنلی بتایا کہ ہمیں آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس صرف اور صرف 45 منٹ ہیں، شیخ حسینہ واجد یہ چاہ رہی تھی کہ وہ جانے سے پہلے قوم سے خطاب کریں، اور انہوں نے کہا جی کیمرے لگائیں، میڈیا کو بلائیں، لیکن وہاں کی جو فوج تھی انہوں نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ صرف اور صرف آپ کے پاس 45 منٹ ہیں، آپ یہاں سے نکلیں۔ آخرکار انہیں ایک ہیلی کاپٹر پرووائڈ کیا گیا جس کے اوپر بیٹھ کے وہ ہندوستان چلی گئی، اور وہاں ہندوستان جب پہنچی تو انہیں اجیت دوول جو ہیں انہوں نے ریسیو کیا، اور بھارت میں انہیں ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا ہے جہاں پہ وہ بنگلہ دیش کی صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہیں۔ اور پھر ان کے بیٹے کا بھی بیان آیا ہے کہ آج کے بعد میری والدہ بنگلہ دیش کی عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گی۔ اور پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے یہ کہ شیخ حسینہ واجد نے انگلینڈ اسائلم کے لیے اپلائی کیا، پناہ لینے کے لیے اپلائی کیا، لیکن انگلینڈ نے انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی ان کا ویزا منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ جتنے بھی ملک ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کے جو حالات ہیں، وہاں کی جو عوام ہے ان کی اوپر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو دنیا میں بنگال کے جو لوگ ہیں، بنگالی ہیں، وہ ہمارے خلاف کیا ری ایکشن دیں گے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جی، جو لوگ پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل اپلائی کرنے کا کہہ رہے تھے، نامی گرامی صحافی ہیں جن کے درجنوں کے حساب سے کالم آ چکے ہیں پرومیننٹ نیوز پیپر کے اندر، اب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اب بھی پاکستان میں بنگلہ دیش ماڈل لانا چاہتے ہیں؟ کیا اب بھی آپ پاکستانی عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ لیکن پچھلے چند دنوں سے انہوں نے جو نوشتہ دیوار کو پڑھا ہے، بنگلہ دیش ماڈل کا جو انہوں نے حشر دیکھا ہے، اب وہ میرے خیال میں کہ اپنی ٹون جو ہے ان کی، انہوں نے اس کو ڈاؤن کر لیا ہے، اور اب وہ عمران خان کے حق میں کالم شاید لکھنا شروع کر دیے ہیں انہوں نے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں عالیہ حمزہ کو بلوچستان لے جانے کے لیے تیاری کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کا کیس لگا، اور وہاں پہ جو جج تھے، جو جسٹس تھے، انہوں نے عالیہ حمزہ کو لاہور جانے سے روک دیا۔ اور ادھر جی پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما ہیں رؤوف حسن، جو ان کے سیکٹری انفارمیشن بھی ہیں یا سیکٹری جرنل ہیں، ان کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ جو دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں پہ انہیں کہا کہ آپ مچلکے جمع کرائیں 2 لاکھ روپے کے، اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے کوئی فنڈنگ کی ہے ایمن جنجوعہ کو بارودی مواد لینے کے لیے، وہ استغاثہ ثابت نہیں کر پایا، اور عدالت نے ان کی ضمانت کو منظور کر لیا ہے۔ اور دوسری ایک اہم خبر ہے دوستو کہ جو جلسہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا سوابی کے اندر، اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ وہاں پہ جو اسپیشل تقریر تھی وہ علی امین گنڈا پور کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں اسلام آباد میں جلسہ کرنے سے کون روکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم آئندہ اپنا اگلا جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر کریں گے، ہم کسی عدالت سے اجازت نہیں لیں گے، کیونکہ ہم نے عدالتوں سے بڑی دفعہ اجازت لی، جو عدالتوں نے ہمیں اجازت نامے بھی دیے، لیکن انتظامیہ نے عدالت کے اجازت ناموں کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھا۔ اب ہم عدلیہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اور حکومت کے بیچ میں سے ہٹ جائے، اور ہم اب جلسہ ڈی چوک میں کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ اسلام آباد کے کسی حصے میں بھی ہم جلسہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ جو کل ایک عوامی جلسہ تھا سوابی کے اندر، وہ دیکھ کے جتنے بھی نون لیگ کے لوگ ہیں انہوں نے عافیت جانی کہ انہوں نے ملک سے فرار ہونے کی کوششیں سٹارٹ کر دی ہیں، لیکن اطلاع یہ ہے کہ ان کو ملک چھوڑنے سے روک دیا گیا ہے۔ اور ادھر شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ نے جو ترمیمی ایکٹ ہے الیکشن کا، اسے اسمبلی سے منظور کروا لیا ہے، اور تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی آخری کوشش ہوگی کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی، اور یہ ان کا سپریم کورٹ کے اوپر ایک خودکش حملہ ہے۔ دوستو، یہ حملہ اس لیے کیا گیا ترمیمی ایکٹ کے ذریعے تاکہ انہیں شہادت کی موت مل سکے۔ وہ حکومت تو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ حکومت چھوڑنے کا جواز چاہتے ہیں جس سے وہ بیانیہ بنا کر پھر عوام کے سامنے آ سکے، لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ انہیں شہادت کی موت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کی طرف بھی یہ ایک قدم تھا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو 13 رکنی بینچ نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن میں یہ رکاوٹ کھڑی کی ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے فل کورٹ کے فیصلے کے اوپر آدھا عمل درآمد کر دیا ہے، یعنی کہ 39 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر کے ان کے نام الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیے۔ جو مزید 41 لوگ ہیں جن کو فل کورٹ بینچ نے کہا تھا کہ ان کے بھی حلف نامے لیں اور یہ دوبارہ پی ٹی آئی کو جوائن کریں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں، الیکشن کمیشن نے حکومت سے مل ملا کے آدھا عمل کر دیا، اور جو میجر پورشن تھا 41 لوگ تھے ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر نہیں کیا، حالانکہ ان کے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو چکے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن کے بعد آخری دن تھا، اب دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کے اوپر کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے، الیکشن کمیشن انہیں کیا جواب دیتا ہے کہ ہم نے آپ کے فیصلے کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا۔ اور پھر 2 ججز کا جو اختلافی نوٹ آیا، جو پرو گورنمنٹ ججز ہیں، جو قاضی فائز صاحب کے حامی ججز ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے، ان کا جو اختلافی نوٹ ہے دوستو، اس کے بارے میں اتنا ہی میں کہوں گا کہ جعلی نوٹ اور اختلافی نوٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکثریتی ججز کا فیصلہ مانا جاتا ہے، اسے ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ اور قاضی صاحب نے اپنی آخری جو کوشش کرنی تھی اپنی ایکسٹینشن کے لیے، وہ بھی میرے خیال میں آج انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے، لیکن انہیں ابھی بھی نوشتہ دیوار نظر نہیں آ رہا، ان کے آنکھوں کے آگے پٹی بندھی ہوئی ہے۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس سسٹم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں جانا چاہتے۔ ان کا جو 75 سالہ کیریئر ہے اس میں دیکھ لیں، آپ کو فرسٹریشن ہی نظر آئے گی، اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔